अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। कोयटा में एक बार फिर ऐसा सान्हा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आती कि किस किस को रोएं और किसके लिए रोएं। किसके लिए रोएं ये इसलिए समझ नहीं आ रही कि कभी हज़ारा बरादरी हदफ बनती है और कभी डॉक्टर्स, कभी तलबा और अब वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद जिसको टारगेट किया गया दहशतगर्दी का, और एक और सान्हा कोयटा में। तो किस किस के लिए आंसू बहाएं और किस को रोएं ये इसलिए समझ नहीं आती कि आखिर इस सान्हे की जिम्मेदारी किसकी है। दहशतगर्दों की तो यकीनन है, हो सकता है भारतीय जासूस हों, भारतीय एजेंट हों, मगर क्या ये कह देना काफ़ी है कि ये दुश्मनों की साजिश है या किसी भारतीय एजेंट की साजिश है? और क्या ये शाहराए इक़्तिसादी शाहरा के ख़िलाफ़ एक साजिश है? क्या ये कह देना काफ़ी है? अब तो मज़म्मत के अल्फाज भी कम पड़ते जा रहे हैं, हुकूमत के लिए भी अल्फाज कम पड़ते जा रहे हैं कि अवाम को, लोगों को, अपने शहरियों को कैसे हौसला दिलाएं। और अब सियासतदानों को भी अपने बयानात में कुछ नए अल्फाज का चुनाव करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में ख़ासकर, जहाँ एक मुंतखब सियासी हुकूमत भी है, मगर फिर एक एपेक्स कमेटी के नाम से एक फोरम भी बनाया गया था जिसमें बलूचिस्तान में तैनात FC के नुमाइंदे और सीनियर आला अस्करी क़यादत भी मौजूद होती थी, और उसके इजलास भी हुए, उसमें अहम फैसले भी हुए, और ख़ासकर नेशनल एक्शन प्लान के बाद बहुत से फैसले हुए थे। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेहमानों का मुख्तसर तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR में भी रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आज़म खान खटक, इनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, साबिक़ एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, बलूचिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर, जो कि दिफाई अमूर पे नज़र रखते हैं और डिफेंस करस्पॉन्डेंट भी रहे हैं, डॉन न्यूज़ से भी मुंसलिक रहे हैं। हमें कोशिश है हमारी, कोयटा से हमें सैयद अली शाह ज्वाइन करें, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ कोयटा के, कुछ देर में वो भी हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकर ने भी हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करने का वादा किया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज के इस सान्हे में वकला की तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने शहीद हुए हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ मीडिया के 2 सहाफ़ी भी शहीद हुए, और मैं चाहूँगा कि उन दोस्तों का ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँ, मीडिया के जो दोस्त हैं, और वो हैं शहजाद खान हैं जिनका ताल्लुक़ आज न्यूज़ कोयटा से है, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उसके साथ महमूद खान हैं जिनका ताल्लुक़ डॉन न्यूज़ कोयटा से है, ये कैमरामैन थे। और फरीदुल्लाह हैं, एक ज़ख्मी हैं, वो सीनियर रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ कोयटा से। और वकीलों की एक बड़ी तादाद है। जो अपडेट्स जो हमारे तक अभी तक पहुंची हैं इनमें 62 वकील हैं जो कि शहीद हुए हैं, जिनमें 29 सिविलियन हैं, 2 TV के रिपोर्टर्स हैं और 1 डॉक्टर हैं, और 3 का ताल्लुक़, अफराद का ताल्लुक़ जो शहीद हुए हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से उनका ताल्लुक़। और जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं 171 हैं और 4 मुख्तलिफ़ हस्पतालों में हैं, और वहाँ से खून के एहतियात की अपील भी की जा रही है। हमारी भी वक्त न्यूज़ की तरफ से भी हमारी अपील है कि कोयटा में जो लोग ज़ख्मी हैं और हस्पतालों में खून की ज़रूरत है, तो जो भी हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो ज़रूर खून के एहतियात के लिए हस्पताल से रब्ता करें। और जो हेल्प डेस्क है CMH का, वो हेल्प डेस्क भी हम आपको नंबर बताते चलें, 08192002970। CMH का जो हेल्प डेस्क है उसका टेलीफोन नंबर आपको बताते चले, 08192002970। तो इन नंबरों पर भी रब्ता करके खून के एहतियात के लिए या दूसरी मदद के लिए भी रब्ता किया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। कुछ अहम वकला के नाम में ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा।
بلال قاسی جو کہ صدر کے امیدوار تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان پہ سب سے پہلے حملہ ہوا، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہوئے، ان کو ہسپتال میں لایا گیا بلوچستان میں، اور پھر اس کے بعد تمام وکیل جب وہاں پہ ہسپتال میں پہنچے تو وہاں پہ یہ خودکش حملہ ہوا، جس کے بعد سینئر وکیل جو ہیں باز محمد کاکڑ صاحب جو کہ بڑے ہی معروف قانون دان تھے، سپریم کورٹ کے بھی سینئر وکیل تھے، وہ شہید ہوئے۔ قاہر شاہ ایک سابق صدر بلوچستان بار کے، 2-3 مرتبہ صدر منتخب ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے، قاہر شاہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اشرف سلیحری جو کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل تھے، اور جو پی ٹی وی کے ایک بڑے مشہور اداکار بھی ہیں اشرف سلیحری، وہ بھی اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں۔ داؤد قاسی ایک اور سینئر وکیل ہیں جو کہ سابق صدر بھی رہے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور جو فرزند ہیں سابق وفاقی وزیر کے فرزند بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور وکیل بشیر قاضی ہیں جو کہ سینئر لائر ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور وہ صدر بھی رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، ممبر رہے ہیں پاکستان بار ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ پھر ایک اور وکیل ہیں عسکر ایڈوکیٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ یہ تمام سینئر وکلاء تھے، اور جو زخمی وکلاء ہیں ان میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر کامران مرتضیٰ بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پھر رؤف عطا ہیں جو کہ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے جو 13 اگست کو الیکشن ہونے جا رہے تھے اس کی صدارتی امیدوار تھے، رؤف عطا، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام زخمی وکلاء کو بھی صحت دے۔ اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کامران مرتضیٰ بھی زخمی ہیں، ان کے لیے بھی صحت کی دعا ہے۔ جہانزیب جدون وکیل ہیں، ایک ایڈوکیٹ، وہ شدید زخمی ہیں، اور اسی طرح ان کے بھائی جو ہے وسیم جدون، جو ان کے سگے بھائی ہیں، وہ بھی شدید زخمی ہیں، اور وسیم جدون جو ہیں یہ دوسری بار دہشت گردی کی کارروائی میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جدون صاحب کے جہانزیب جدون صاحب کے جو ایک بیٹے ہیں، جہانزیب جدون کے بیٹے وقاص ایڈوکیٹ، وہ بھی اس سانحے میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹریجڈیز ہیں، اور کئی فیملیز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو انٹیلیجنسیا تھی، جو کریم تھی بلوچستان میں، ان وکلاء کی جو کہ ایکٹیوسٹ تھے، جو انسانی حقوق میں کے لیے سرگرم تھے، وہ تمام اہم وکلاء اور کئی اہم نام جو تھے وہ اس سے خودکش حملے کا نشانہ بنے ہیں، اور بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ ان کی یہ انٹیلیجنسیا، یہ دماغ، یہ کریم جو تھی، آج بلوچستان اس سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کورٹ بار نے 7 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، بلوچستان نے 3 دن کے سوگ کا سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب گفتگو کا آغاز کریں گے، اور میں چاہوں گا اعظم خٹک صاحب، پہلے تو آپ سے ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے بہت سے سینئر ساتھی جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جن کو آپ جانتے تھے اور آج اس سانحے میں وہ نشانہ بنے، خاص کر بلال قاسی صاحب کے حوالے سے تھوڑا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ مدیولہ صاحب مہربانی، پہلے تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے، اور ہم تو بہت مذمت کرتے ہیں، کیونکہ میں 88 سے بلوچستان 89 سے بلوچستان بار کا ممبر رہا ہوں، اور وسیع جہانزیب جدون ہمارے کلسفیلر تھے، جتنی بھی زخمی ہیں جو شہید ہو گئے اس میں میرے بہت کلسفیلے بھی تھے۔ جہانزیب جدون بیچارہ میرا کلسفیلے ہے، اور اس کا جو بیٹا شہید ہو گیا وہ میرا شاگرد بھی رہا ہے۔ اس کے بعد وقاص جو ہے وہ جہانزیب جدون صاحب کے بیٹے جو شہید ہو گئے ہیں، وقاص جی وقاص، یہ جہانزیب جدون 2 بار وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار رہے ہیں بلوچستان سے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کا بھائی ہے وسیم جدون بیچارہ 2 دفعہ دوسری دفعہ ہٹ ہوئے ہیں اس دہشت گردی میں۔ اس کے بعد بلال قاسی صاحب، یہ بہت اچھی فیملی کے وہ ہیں، قاسی فیملی کے، اس کے بھائی قاسی فیملی کے سربراہ بھی ہیں، بلال قاسی کے بھائی طارق انور قاسی جی، جو جج بھی ہیں،
اور اس سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت کے جج وہ رہے ہیں، ابھی لیبر کورٹ کے جج ہیں، ابھی لیبر کورٹ جی جی ٹھیک. تو میرے اندازے کے مطابق اس کے بعد جب انہیں اس کو ٹارگٹ کیا، یہ پہلے بھی صدر رہے ہیں بلوچستان بار کے، تو اس دفعہ بعض احمد کاکڑ اور وہ فتح مد مقابل تھے الیکشن میں، تو اس کو جب ٹارگٹ کیا گیا اسپتال لا رہے تھے، اس کے بعد اس کا فائدہ لکھی، کیونکہ کوئٹہ میں جو میرے خیال میں جو دہشت گردی ہوتی ہے لکھ کے پڑھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اب جو کلا ہے جس نے معاشرے کو کچھ سکھانا ہے، کیونکہ وہ کلا کو پتہ ہے کہ کہاں پہ فائدہ ہے اور کہاں پہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو جہاں پہ یہ آگے اسپتال میں جمع ہو گئے تو ٹارگٹ کا نشانہ بنے اور پھر فائرنگ بھی ہو گئی ہے. 62 لائرز، 62 وکیل، 62 ٹاپ لیگل برینز بلوچستان کے. اور جی یہ وہ وکیل ہیں جو سینئر وکیل تھے. جب ہم نے 88 میں جوائن کیا تو یہ ہمارے ساتھ سینئر وکیل تھے، اور کریم جس کو آپ کہتے ہیں بلوچستان بار کے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان بار کی کریم جو ہے نا آج وہ چلے گئی. اور وہ اشرف سلیری ہیں، داؤد قاضی ہیں، بشیر قاضی ہیں، عسکر ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ وہ سینئر وکیل تھے جو آج ہم میں نہیں ہے، اور اچھے اور قابل وکیل تھے جو بلوچستان میں لیڈ کرتے تھے. ہر اچھے برے وقت میں وکلاء کا ساتھ تھے، لوگوں کے ساتھ تھے. جب بھی ایسی وقت تھی تو ان لوگوں نے پہلے ساتھ دیا ہے، اور ان نے پہلے ہائی کورٹ سے لانگ مارچ کیا ہے. جبکہ اس میں باز احمد کاکڑ صاحب، اس میں یہ بلال قاضی صاحب، یہ بیچارے آج ہم میں شہید ہو نہیں ہے. ٹھیک. اعظم صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے سینئر صحافی علی شاہ نے، جو کہ ڈان ٹی وی کے لیے کوئٹہ میں کام کرتے ہیں. علی شاہ صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ سے ہمدردی کہ آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ روزانہ کام کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، آپ کے وہ ساتھی، دو ساتھی جو ہیں ہمارے، ہم سب کے ساتھی شہزاد خان اور محمود خان جو ہیں وہ کیمرہ مین، وہ شہید ہیں اور آج ہم میں نہیں ہیں. ہم ان کو یقینی طور پہ اپنی دعاؤں میں ہی یاد کر سکتے ہیں. کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ سارا واقعہ میڈیا کے لیے خاص کر یہ کیسے دن کا آغاز ہوا، اور آپ نے اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی سلامت ہے، اور میں جاننا چاہوں گا تھوڑا سا کچھ بتائیں گے آج کیسے آپ کے دن کا آغاز ہوا اور یہ واقعہ کیا ہوا؟ متی اللہ جان صاحب بہت شکریہ. یقیناً irreparable لاس ہے جو بھی اس میں شہید ہوا ہے. یقیناً وہ کسی کا بیٹا بھائی، کسی کا باپ، یہاں کوئٹہ کے رہنے والے تھے، سب کو جانتے تھے. ہم وکلا کے لیے یقیناً رو رہے تھے. بہت اچھے دوست تھے باز محمد کاکڑ صاحب، بیرسٹر عدنان صاحب، اور ہمارے ساتھی اور دوست تھے، ہم ان کے لیے رو رہے تھے. اچانک میں گھر سے ہی آ رہا تھا تو مجھے ڈی ایس این جی انجینئر کا فون آیا کہ سر دھماکہ ہوا. رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ محمود نہیں مل رہا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. اس کے بعد میں نے اپنے رپورٹر ہے حفیظ سیلانی اس سے بات کی تو وہ بھی رو رہا تھا کہ سر مل نہیں رہا ہے. پھر کہانی وہ لمبی ہے. میں 2 گھنٹے تک محمود کو ٹریس کرتا رہا، کبھی سی ایم ایچ کبھی سی ایول. میں ان کو تلاش کرتا رہا، وہ مجھے نہیں ملا. لیکن آخر میں مجھے سی ایم ایچ میں ملا. انتہائی کریٹیکل تھا. ڈاکٹر نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی کہ ان کی جان بچائے. میں اندر تھا، او ٹی میں بھی اندر گیا، لیکن آپریشن تھیٹر میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. تو یہ یقیناً فیملی کو بتانا میرے لیے میرے بس سے بالکل باہر تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا محمود جو تھا وہ انتہائی. یہاں پر تو دیکھیں روایت یہ ہے، اسٹیریوٹائپنگ ہے، کوئی بھی اس جہان سے جب چلا جاتا ہے تو ان کی لوگ بہت زیادہ صفت کرتے ہیں. لیکن متی اللہ جان صاحب آپ یقین کریں اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا. میرے پاس یہ آیا ایز اے سیکیورٹی گارڈ. یہاں سے میں نے دیکھا سارا دن پڑھتا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ میٹرک کرو. میٹرک کروایا، ایف اے کیا، پھر گریجویشن کیا. اب وہ تیاری کر رہا تھا کہ ماس کمیونیکیشن میں وہ ایڈمیشن لے. لیکن وہ ظاہر ہے آج خالق کے حقیقی سے جا ملے، وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو گئی، وہ ادھوری رہ گئی ہے. محمود خان کی اپنی ایک داستان کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن جہاں تک آپ نے میڈیا آپ کے سوال کا تعلق ہے، کوئٹہ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس سے قبل بھی ہوا ہے. ہم تمام بیورو چیف 1-2 مرتبہ بیٹھتے ہوئے میں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ آ جائیں. مجھے انہوں نے
عارضی طور پہ کہا کہ جی آپ لیڈ کریں. میں نے لیڈ کیا اور کافی واقعات ہوئے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہماری جانیں بچ گئی تھی, کیونکہ پہلے بھی ہمارے ساتھی شہید ہوئے, اس طرح کے 2 واقعات ہوئے تھے, اس میں بھی ہمارے 3-4 ساتھی شہید ہو گئے. تو ہم نے ایک SOP فارم کیا, اس میں یہ تھا کہ جی دھماکہ ہوگا تو ہم گھنٹے کے بعد جائیں گے. اب اتنے چینلز آ گئے, ہم کس کو کنٹرول کریں. اب ایک آدمی چاہتا ہے ایکسکلوسیو ہے, ایکسکلوسیو ہے, ایکسکلوسیو ہے. اب میں نے کلیئر انسٹرکشنز دیے تھے کہ بھائی مجھے کوئی ڈیڈ باڈی نہیں چاہیے, ڈونٹ گو فار دیٹ. لیکن بس لڑکے ہیں, چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا دن لکھا تھا یا جو بھی ہے. بہت دکھ ہوا, انتہائی ڈیڈیکیٹڈ. He was my hand, he was my brother and my son. بہت افسوس ہے, اور ہم ان کے اہل خانہ کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں. کچھ ان کا بیک گراؤنڈ آپ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. محمود امدر, he was 26 years, 26 سال کا تھا. انتہائی وہ یتیم تھا, وہ بہت چھوٹا تھا جب ان کے والد کا انتقال ہوا. تو پھر یہ آیا, محنت مزدوری کرتا رہا, ڈیلی بیسس پہ کام کرتا رہا. تو پھر یہ کمپنی میں میرے پاس آیا, یہ ادھر میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ لگ گیا. میں دیکھتا تھا یہ اخبار بھی پڑھ رہا ہے اور انتہائی پولائٹ, انتہائی ڈیڈیکیٹڈ, بہت میجرڈ, یعنی 90 الفاظ میں بات کرتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو لگاؤں گا NLE. یہ بلیو بھی نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں لگ بھی جاؤں گا. جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, جی ہاں, نان لینئر جو پیکیجز بنا رہا تھا, رپورٹس بنا رہا تھا, ان کی ریٹنگ. اس میں نے دیکھا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اس کی رہی. اچھا. تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ زیادہ کام کر رہا ہے, اس میں وہ ہے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. پھر میں نے اس کو کیمرہ مین اپوائنٹ کیا. اب چونکہ ماس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن یہ لے رہا تھا, تو اس نے کہا کہ سر مجھے رپورٹر. میں نے کہا آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, آپ کو رپورٹر بھی لگائیں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون, بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون. اور بریگیڈیئر صاحب, بڑا ہی ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے, لیکن ہر ٹریجڈی کے بعد ہم ایک نئے اعلانات اور نئے عزم کے ساتھ, حکومت بھی اور مختلف اداروں کی طرف سے بھی, آرمی چیف نے بھی ابھی کہا کہ اب ایک کامبنگ آپریشن, خصوصی کامبنگ آپریشن شروع کیا جائے گا. مگر یہ کامبنگ آپریشن تو اس نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ تھا, جو کہ آج سے شاید 2 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں, 2.5 سال پہلے کی, جب وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں تمام صوبوں میں ایپیکس کمیٹیاں بھی بنی تھی, جس میں عسکری قیادت اور صوبائی حکومت, وزیر اعلیٰ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. بلوچستان کے حوالے سے جو نئی معلومات ہیں, آخری جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وہ 17 فروری 2016 کو ہوا, اور اس سے پہلے اگست 2015 یعنی 1 سال پہلے ہوا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کے لیے روئیں. تو یہ جو فیلئر ہے یہ کس کا ہے, کس کو روئیں آپ کے خیال میں؟ کیا سیاسی حکومت کو روئیں یا سیکیورٹی کے اداروں کو روئیں, کس کی ناکامی ہے؟ سب سے پہلے تو خیر میں اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ بہت ہی افسوسناک اور ٹریجک واقعہ ہوا ہے, اور اتنی زیادہ شہادتیں وہاں ہوئیں, خاص کر وکلاء کی. 62 از اے ویری بگ نمبر. جیسے کہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کریم آف دی نیشن ہے, وہ ایک دن میں وکیل نہیں بنتے. اور ویسے بھی بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے بنسبتاً پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے, اور وہاں سے وہ پڑھے اور اس مقام تک پہنچے, اور اب وہ وہاں پر ان کے لیے ایک گائیڈنس کے طور پر وہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ممبرز تھے, ہیرے تھے وہاں کے, جو ایک ہی دھماکے میں ان سب کو اڑا دیا. تو یہ تو بہت زیادہ دکھ کی بات ہے, اور میں ان کے دکھ میں برابر شریک ہوں. ہر پاکستانی جو ہے آج غمزدہ ہے, پریشان ہے, اور ان کے جو ہے نا ان غم میں برابر کا شریک ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ جی کن کی کوتاہیاں ہیں, کیا ہیں, فلانا ہے, ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ وار آن ٹیرر ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی اور وہ ختم نہیں ہوئی. گو کہ کامیابیاں ہم نے بہت اچیو کر لی ہیں. جو حالات بلوچستان کے 2004 میں جب یہ شروع ہوا قصہ, اور وہ پھر پیک پہ پہنچ گیا 2012-13 میں, وہ اس کے لحاظ سے خاطر خواہ کمی آئی ہے. اسی طریقے سے باقی کانفلکٹ زون جو آپ کے ہیں, فاٹا ہو گیا, ساتھ خیبر پختونخوا ہو گیا یا کراچی ہو گیا, یہ 3 کانفلکٹ زون جو ہیں یہ ویسے نہیں بنے تھے, یہ پورے منصوبے کے تحت جو ہے بنائے گئے تھے. یہ 2 ایکسٹریم اینڈز آف پاکستان جو ہے, فاٹا
نارتھ ویسٹ میں، یہ ساؤتھ ویسٹ میں، ان کو پہلے جو ہے اگنائٹ کیا گیا اور پھر اس کو آگ کو پھیلایا اور پورے پاکستان میں پھیلا دی گئی، اور پھر یہ وار آن ٹیرر جو ہے ہم شروع کرتے رہے اور لڑتے رہے اور قربانیاں دیتے رہے، 60,000 سے زیادہ جو ہے۔ یہ وار آن ٹیرر کی تو ایک بہت بڑی چھتری ہے جی، ہم بلوچستان کے ساتھ جو سانحہ ہوتا ہے، کبھی ہزارہ کی کمیونٹی ٹارگٹ بنتی ہے، کبھی اسٹوڈنٹس ٹارگٹ بنتے ہیں، کبھی وکیل، ڈاکٹر، یہ بتائے نا کہ یہ کسی کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ایپیکس کمیٹیاں تو بنی تھی بڑے جوش و خروش سے کہ مل کے ایک فورم بنے گا، اور اس کا اجلاس دیکھیں فروری میں آخری اجلاس ہوا ہے، تو کس کو روئیں آپ یہ بتائیں؟ ایپیکس کمیٹی کی ضرورت بھی اس لیے محسوس ہوئی تھی، ایک تو آپ کو یاد ہوگا پشاور کا واقعہ جو ہوا، اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان بنا۔ ایپیکس کمیٹیوں کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ فالو اپ، نیشنل ایکشن پلان کا فالو اپ ہوتا، بلوچستان کی ایپیکس کمیٹی کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی سندھ کی وجہ سے کہ وہاں پر رکاوٹیں تھیں، اور وہاں اس لیے جو ہے صوبوں میں بنی وہاں پر سندھ کی وجہ سے، یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد چاروں پھر صوبوں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک صوبے میں تو نہیں بنانی تھی نا، بنائی پھر سندھ واز ناٹ دی اونلی ریزن، تاکہ فار بیٹر کوآرڈینیشن۔ اب جو ہے یہ اس کی جو آپس میں جو میٹنگ ہے، یہ اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جہاں پر ابھی کیوں نہیں، یہ 7 میٹنگز اس کی بلوچستان میں ہوئی، آخری میٹنگ 7 تھی، کہ وہ جو ہے وہاں پر کوئی فرکشن نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کوارڈینیشن نہیں ہے، نہیں کوارڈینیشن، کیا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ کوارڈینیشن اگر نہ ہوتی تو پھر ایپیکس میٹنگ زیادہ ہو رہی ہوتی، وہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھا۔ وہاں پہ پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ شاید بلوچستان حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی، بالکل غلط، آئی ڈونٹ ایگری، اعظم صاحب مختصراً بتا دیں وہاں پہ کیا سیاسی حکومت عملی طور پہ کنٹرول میں ہے، یا وہاں پہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ رن کرتے ہیں وہاں کے معاملات؟ مزید جان صاحب، میرے خیال میں سیاسی گورنمنٹ تو بلوچستان میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے، لیکن میرے خیال میں جو مداخلت ہو رہی ہے اس بارے میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ جو سیاسی لوگ ہیں گورنمنٹ پوری طرح یہ آزاد ہو جائے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی، لیکن آزاد ہو جائے کیا مطلب؟ حکومت آزاد ہو جائے پوری طرح اگر یہ اس کو اختیارات مل جائے، مطلب آپ کہہ رہے اختیارات نہیں ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چلیں میرے خیال میں ہم لمبا اس کو نہیں کھینچتے، متین حیدر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ متین حیدر، میڈیا جو ہے وہ بلوچستان کے معاملات کو اور بلوچستان میں کیے گئے اہم ترین فیصلوں کو فالو اپ نہیں کرتا، میڈیا وہاں کی حکومتی پالیسیوں کو اور کارکردگی کو، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی کے اداروں کے معاملات ہیں یا کارکردگی ہے ان کو میڈیا فوکس نہیں کر پاتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے تنقید ہوتی ہے اور پھر بلوچستان میڈیا کے پردے سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بطور صحافی، بطور ایک ڈیفنس کورسپونڈنٹ نہیں سمجھتے کہ ہم میڈیا والوں کو بھی بلوچستان کی حکومت اور وہاں کے سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر اتنی ہی اسپاٹ لائٹ رکھنی چاہیے جتنی ہم دوسرے صوبوں کے حوالے سے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ تو میں توقع کر رہا تھا یقیناً کہ آپ کسی خاص اینگل سے یہ سوال اٹھائیں گے، بہت اہم یہ پہلو ہے، ورنہ یہ روایتی سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، جتنا فوکس میڈیا میں کراچی کی صورتحال ہے، پنجاب کی بنتی ہے، کے پی کے کی بنتی ہے، بلوچستان کو نیشنل میڈیا میں جو آپ کا ڈسکورس ہے اس میں یہ کہیں نظر نہیں آتا، اور مطلب یہ بالکل ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل نظر نہیں آتا، مطلب جس پرسنٹیج میں اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، تجزیہ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اس اعتبار سے نہیں ہوتی، اور جس اعتبار سے کراچی میں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، یہ تمام معاملات جو ہیں تبصرے کیے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی بلوچستان کے خراب حالات کی یہ بھی اس کی طرف یہ ایک اشارہ ہے کہ میڈیا اس حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں دے رہا، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا۔ یقیناً اخبارات میں ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں، اس سے سیکیورٹی ادارے، گورنمنٹ اس سے گائیڈنس لیتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے ٹیلی ویژن چینلز میں حالات کے بارے میں، اس سے بھی گائیڈنس لی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی بات بالکل بجا طور پہ درست ہے کہ آپ کے نیشنل الیکٹرانک میڈیا میں بلوچستان کے معاملات کو نظر انداز کیا گیا۔ اب صرف اس میں ایک چیز آ رہی ہے، سی پیک، لیکن سی پیک کے ساتھ
پورا پاکستان ڈسکس ہوتا ہے, سیکیورٹی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن بلوچستان کے معاملات پر جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, جی بالکل, مطلب کئی بار تو مسنگ پرسن جیسا عام ترین ایشو جو مسنگ پرسن والا جو ایشو ہے وہ بہت حساس اور نازک معاملہ ہے, اس کے اوپر اب میڈیا کے پر جلتے ہیں, مسنگ پرسنز کے اوپر اب میڈیا کے پر جلتے ہیں, اس لیے وہ معاملات ڈسکس نہیں ہو سکتے. اس پر جو ہے بعض ادارے اس پر کچھ تحفظات رکھتے ہیں کہ وہ کیوں مسنگ پرسنز ہیں, لہذا بعض بہت ایسے حساس معاملات ہیں بلوچستان کے جس کے اوپر میڈیا لب کشائی کرنے سے گریز کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک اہم بات کی. اب یہ بتائیں کہ بلوچستان تو بظاہر میڈیا کا ایک بلائنڈ سپاٹ ہے. بالکل, اور اس کی وجوہات آپ نے خود ایکسپلین کر دی کہ وہ پر جلتے ہیں. جی بالکل پر جلتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ تو بلوچستان کی سیاسی حکومت کا صحیح طور پہ عوام احتساب کر سک رہی ہیں, اور نہ ہی سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر کوئی چیک ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ جی بالکل, کوئی چیک اور اکاؤنٹیبلٹی اس میں بنیادی طور پہ جو آپ نے شروع میں بات کی, ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی تھیں. ایک تو ایپیکس کمیٹی کا بڑے طویل عرصے سے کوئی اجلاس نہیں ہوا, اور ایپیکس کمیٹی میں جو پروونشل پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی بیٹھتی ہے. کتنے عرصے سے کچھ نہیں ہوا, اور خاص طور پر بلوچستان جو اس وقت ایک ہب اور بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے اینٹی پاکستان ایجنسیز کا. پاکستان کے جتنے ملک دشمن جو ادارے ہیں, غیر ملکی ادارے ہیں, کلبھوشن یادیو وہاں سے پکڑا جاتا ہے, بلوچستان افغانستان سے لوگ آ کر وہاں کارروائیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کئی ممالک کے ڈرون حملہ ہوا وہاں پہ دیکھیں, ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک اور پروونس میں آپ کے بلوچستان میں جا کر وہاں پہ ڈرون حملہ کیا گیا. پہلے ہم انکار کرتے رہے, لیکن جب امریکہ کی طرف سے تفصیلات فراہم کی گئیں تو پھر اس کو ماننا پڑا. اور آج دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب جو آج میٹنگ چیئر کر رہے ہیں, آرمی چیف بھی وہاں یہی میٹنگ ایک مہینہ پہلے چیئر کی جا سکتی. کمیٹی کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اب پرائم منسٹر اور آرمی چیف جا کے میٹنگ کریں گے؟ بالکل, یہ اسی لیے وہ گئے کہ اب حالات اس نہج پہ تھے کہ ان کو جانا پڑا. اور بلوچستان اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ وہ اقتصادی راہداری کی وہاں سے شروعات ہے, اور اقتصادی راہداری کے اوپر آپ کی پوری قوم کی امیدیں کہ وہ اگر مکمل ہوا تو پاکستان میں معاشی انقلاب آ جائے گا. اس حوالے سے آرمی چیف چین کا سنکیانگ پروونس کا دورہ بھی کر چکے ہیں. تو ہمیں یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں پہلے ان کو ٹیکن انٹو کنسیڈر پہلے بنانے چاہیے تھے. اور کوئٹہ جیسا اہم شہر, وہاں پہ سیکیورٹی اداروں کو کیوں نہیں پتا کہ اس قسم کی مشکوک موومنٹ ہو رہی ہے, اور کیوں مؤثر سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے؟ بالکل ٹھیک, یہ سوالات یقیناً اٹھتے ہیں. ایک عام نکتہ ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اعظم خٹک ایک فارمر ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان, سابق ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان بھی رہے. خٹک صاحب, آپ نے خود پہلے کہا کہ وہاں کی سیاسی حکومت کو آزاد ہونا چاہیے یا اختیار زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج آرمی چیف بلوچستان ہائی کورٹ میں گئے اور چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی صاحب سے ملاقات کی, اور دوسرے ججز سے, سینئر جج جمال مندوخیل بھی وہاں موجود تھے. وکلا سے انہوں نے خطاب بھی کیا. یہ تو تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف جو ہے ہائی کورٹ میں جا کے ججوں کو خطاب کر رہا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت وہاں پہ بے اختیار ہے, اگر میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں, تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا, یا یہ حکومت کی طرف سے چیف منسٹر کو جا کے وکلا سے خطاب کرنا چاہیے تھا, وزیر داخلہ جو میرے خیال میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان کو جا کے وکلا سے خطاب کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایسا کیوں, اور کیا یہ مناسب ہے؟ متی جان صاحب, میرے خیال میں نے جو لفظ کیا ہے وہ گورنمنٹ کی, کہ گورنمنٹ آپس میں کوآرڈینیشن ہونے چاہیے. جو پارٹیز ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے, جو سیاسی پارٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں چیف آف آرمی صاحب جو گئے ہیں تو وکلاء کو تسلی دینے کے لیے, کیونکہ کریم تو وکلاء کی تھی جو شہید ہو گئے ہیں. اور میں اس طرح نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف آف آرمی, ہاں چیف منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا, اور پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا, وزیر داخلہ صاحب کو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں تو میرے خیال میں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ ان کو تسلی دینے کے لیے گئے ہیں, اور اس سے ملے ہیں کہ وہ بھی وہاں کوشش کر رہے ہیں. لیکن انصاف دینے والوں ججوں کو بھی, اور وہ بھی ہائی کورٹ سپیریئر کورٹ کے ججوں کو حوصلہ اور تسلی جو ہے وہ آرمی کے اعلیٰ حکام دیں گے تو ان کو تسلی ہوگی. وہاں پہ پولیس اور حکومت پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا, ایون کہ آپ کے ججز بھی اور عدلیہ بھی, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے آپ کی سیاسی صوبائی حکومت کے اوپر.
میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو نا، اب وہ وکلاء کی آپ کہتے ہیں کہ اس کو وکلاء کی تحفظ کیا ہے، جو اتنے سینئر وکلاء ہے. اب ہمارے سپریم کورٹ کے کامران مرتضیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ تھے، اس کے پاس ایک گن مین تک نہیں ہے، جو پورے پاکستان سپریم کورٹ کے صدر رہے ہیں، جبکہ ایک کسی چوک کے پاس 20 نفری ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں آپ کس سے مدد مانگیں گے، کہاں جائیں گے؟ ٹھیک، یہ ایک سوال ہے. لیکن گن مین بھی کہاں تک کسی کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ بغیر صاحب ایک سوال تو ہے کہ آرمی چیف کا ہائی کورٹ میں جانا اٹ از انپریسیڈنٹڈ کہ چیف جسٹس سے ملے اور ان کو تسلی دے یا شورش دے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بیٹا ہوا انہوں نے فون پہ کہا، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ کچھ چیزیں ایسی واقعات ہوئی کہ جن کو تسلی دلائی گئی. تو کیا یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومتیں اور سیاسی حکومتیں جو ہیں ان سے عوام کا اور اداروں کا، عدلیہ کا اعتبار بھی اٹھ گیا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ بھی اب آرمی کی سیکیورٹی براہ راست اس کی توقع کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ کیا کنسرن ہے؟ سیکیورٹی کنسرن، انسیکیورٹی ہے نا جی، پورے پاکستان میں. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ابھی بلوچستان میں ہے، ہر کونے میں انسیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کون اس وقت پرووائڈ کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے. کون اس وقت کلک کر رہا ہے پاکستان میں؟ جنرل راحیل کر رہا ہے. کیا جنرل راحیل شریف صرف ادھر گیا ہے؟ وہ تو ہر جہاں پر بھی ایک کرٹیکل سپاٹ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہو، وہ سب سے پہلے وہاں جا کے پہنچتا ہے. چاہے وہ پشاور کا واقعہ ہو، چاہے صدہ کا واقعہ ہو، اینی تھنگ، وہ وہاں جاتا ہے. اور وہ یہاں تک کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو فارن منسٹر ہے، یہ تو باہر بھی جا کے لوگوں کو جا کے جو ہے نا ملاقاتیں کرتا ہے، اور جو باہر سے جو آتے ہیں ان سے بھی یہ ملاقاتیں کرتا ہے. تو ہی از ڈوئنگ اٹ. اگر وہ ایک پاکستان کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو میرا تو خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اس پہ ہے، لوگوں کو اعتماد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ پوسٹر چل رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مت جاؤ، یہ ہے فلانا ہے، رک جاؤ فلانا. اس طرح کی ہی از اے مین ہو از بینگ ساٹ بائی دا پیپل. اور یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک فوجی کو، ایک چیف کو اس طریقے سے عام پبلک، عوام، چاہے وہ کراچی کی ہے یا وہ فاٹا کی ہے یا اینی پارٹ آف دی کنٹری جو ہے، وہ جو ہے اس کو جو ہے نا اس نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں. سو اٹس اے پازیٹیو سائن، اٹس ناٹ اے نیگیٹو سائن. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنرل راحیل از ناٹ ڈوئنگ اٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی گورنمنٹ اور دی پروونشل گورنمنٹ، کہ ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہا ہے، دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہے. وہ تو کہا کہ میں اپنے ٹائم پہ چلا جاؤں گا، اس کے تو 3 مہینے ابھی ٹوٹل رہ گئے ہیں. ہی ہیز گاٹ نو بوناپارٹسٹ ٹینڈنسیز اور امبیشنز. تو وہ یہ تو کر رہا ہے. اس وقت جو ہے وہاں سوگ کا ماحول ہے، بلوچستان میں ڈیمورلائزیشن آئی ہوئی ہے. اور یہ وہاں جو گیا اور ان کو ڈھارس دی، اور پھر اس نے یہ بات کی، کومبنگ آپریشن جو اس نے بات کی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اس نے جب وہاں کمر توڑ دی، نیکسس توڑا وہاں پر، تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو نیکسس ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے بٹوین کرائم، کرپشن اینڈ پالیٹکس. اور ساتھ اس نے کہا کومبنگ آپریشن ہم نے شروع کرنی ہے. وہ کومبنگ آپریشن پورے پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا، کومبنگ آپریشن تو آپ نے خود کہا بہت پہلے سے شروع ہے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت واحد کوئی ادارہ اگر سیکورٹی فراہم کر رہا ہے تو وہ آرمی کا ادارہ ہے. تو یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، پھر اس میں ذمہ داری بھی آرمی کی آتی ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری ڈیفینیٹلی سیکیورٹی جو ہے فوج کی ہے. سیکیورٹی یہ نہیں ہے صرف انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، یہ اسی کے کندھوں پہ آتی ہے. تو اس میں ان کو کہیں گئی ہے کس کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے؟ گریبان والی بات نہیں ہے. نو نو نو، ناٹ ایٹ آل. کیا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. کیا سیکیورٹی کے اداروں کو ہسپتال میں میں نے کہا وار آن ٹیرر جاری ہے. وہاں پر جو ہے افغانستان بیس ایکٹیو ہے. امریکہ، اسرائیل، برٹن، را سب سے آگے جو ہے وہ 2002 سے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ لگے ہوئے ہیں، متواتر لگے ہوئے ہیں. وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں، کل بھی لگے جائیں گے. یہ میتھیو کیوں آیا ادھر؟ تو کیا ہم اپنے آپ کو کچھ بہتر نہیں کر سکتے لوگوں کی حفاظت کے لیے؟ بہتر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے 80% تک ہم نے پروگریس اچیو کر لی ہے. اور یہ ایک میریکل ہے. تمام فوجی جو ہیں جو وہاں پر وار آن ٹیرر کے خلاف لڑ رہے تھے وہ فیل ہو کے چلے گئے افغانستان سے. پاکستان ہی صرف واحد ملک ہے پورے پاکستان میں اور دنیا میں جس نے کہ یہ ثابت کیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو آج 97 بندے شہید ہوئے اور یہ بلوچستان میں یہ میرے بھائی مجھے کریں گے
کہ جو وہاں جو سیپریٹسٹ موومنٹ جو چلی تھی اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. انسداد دہشت گردی کی جنگ جاری ہے، سب جانتے ہیں جی، مگر کیا یہ جواب کافی ہے ان لواحقین کے لیے جن کے 97 لوگ شہید ہوئے ہیں؟ یہ کافی ہے؟ نہیں، مطلب یہ ڈسمس کر دیا کہ بس ہو گیا واقعہ کیونکہ جنگ جاری ہے. میرا نہیں پتا کہ کل اعظم صاحب کوئکلی 1 منٹ، اعظم صاحب کیا یہ کافی ہے متعلقہ اداروں کی طرف سے؟ میں بلکہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان حکومت کے. کاکڑ صاحب، آرمی چیف جا رہے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں خطاب کرتے ہیں اور ججز سے خطاب کرتے ہیں، آپ کی حکومت تو کہیں نظر نہیں آ رہی. کوئی آپ کا وجود ہے یا آپ نے صرف جھنڈے اڑانے کے لیے، پاکستانی فلیگ فلائی کرنے کے لیے آپ نے وزارتیں لی ہوئی ہیں؟ حکومت کہاں ہے آپ بلوچستان حکومت؟ مطیع اللہ جان بہت شکریہ. اگر آپ اپنا غصہ تھوڑا سا کم کر لیں جو ہے بجا اور تھوڑا سا تسلی سے دیکھیں تو آپ کو میرا وزیر اعلیٰ بھی نظر آئے گا اور میرا وزیر اعظم بھی نظر آئے گا. جی آپ بتائیں نا کہ آج کیا ہوا؟ آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ آج میرا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے میرے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ. اچھا، یہ جو سانحہ ہوا ہے نہیں ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے کس کی ناکامی ہے؟ ڈیوائڈ کو ایکسپلائٹ کریں یا اس کو ریفلیکٹ کرائیں، یہ ہم انہی قوتوں کا ساتھ دیں گے جن بدبختوں نے ہم پہ یہ کاری وار کی. تو ہمیں اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ آپ ہمیں سب کو گریبان میں جھانکنا چاہیے. آپ کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے. آپ پاکستانی نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے نہیں تھے، صرف میرے بچے ہیں. آپ حکومت میں، آپ حکومت میں کاکڑ صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں ابھی آپ کے پروگرام سے استعفیٰ کا اعلان کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت آپ کر رہے ہیں کاکڑ صاحب، حکومت آپ کر رہے ہیں نا. میرے بھائی، ہم حکومت کر رہے ہیں. اس حکومت میں پچھلے 13 سال سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے یا آخری واقعہ ہوگا؟ اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے؟ یقیناً ہوتے رہیں گے. یہ جنگ ہے، جنگ میں نقصان ہوتا ہے. حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلنی ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی شہید ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے 5 افراد گئے ہیں. آپ کی ایپیکس کمیٹی کا آخری اجلاس کب ہوا؟ میرے ایپیکس کمیٹی کا آخری اجلاس 2 مہینے پہلے ہوا ہے. تو اس میں کیا طے ہوا تھا؟ نیشنل ایکشن پلان کا فالو اپ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس میں تمام وہ آسپیکٹس جو ڈسکس ہوئے تھے انہی کے تحت اور انہی میں کچھ جگہوں پہ کمیوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارے پاس. ہم یہاں پر افغان بارڈر کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں سے لوگ آتے ہیں، ضرب ازد کے بعد 3-3.5 لاکھ آدمی وہاں چلا گیا ہے اور وہ وہاں کے این ڈی ایس کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے، را کے ہاتھ یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور یہ وہ آؤٹ فٹس ہیں جو یہاں پہ بندے بھجواتے ہیں اور ٹارگٹ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پلان کر کے ان کو چیزیں دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ کر ایسے واقعات کر جاتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ. انوار اللہ کاکڑ، ترجمان بلوچستان حکومت نے ہمیں جوائن کیا تھا. وقت بہت کم ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں مزید ایسے سانحات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، ورنہ ایک دلیل تو مستقل ہے کہ جنگ جاری ہے.